हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बीमारी में जिससे फिर आप उठे नहीं फरमाया कि अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को सजदा गाहें बना लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर इस बात का अंदेशा ना होता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा गाह बना लिया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खोल दिया जाता। ये बुखारी की रिवायत है। खोल दिया जाता का मतलब ये बताया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खुले मैदान में होती, लेकिन चूंकि खदशा था कि लोग उसे सजदागाह ना बना लें, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के अंदर दफन किया गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मालिक बयान करते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की वो सख्ती हुई जो कि आई, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा, हाय मेरे बाप की सख्ती। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद तेरे बाप पर कोई सख्ती नहीं आएगी और तेरे बाप पर वो वक्त आया है जो हर एक पर आने वाला है। अब क़यामत के दिन ही मुलाकात होगी। ये इब्ने माजा की रिवायत थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखा जब आपका विसाल करीब था। आपके पास एक प्याला था जिसमें पानी था। आप अपना हाथ प्याले में डालते, फिर पानी को मुंह पर मल लेते, फिर फरमाते कि ए खुदा मेरी इमदाद कर मौत की सख्तियों पर, या आप यूँ फरमाते कि मेरी इमदाद कर मौत की बेहोशियों पर। शुमाइल तिरमिज़ी की रिवायत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने वफ़ात से पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ फरमाते सुना। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के सीने के, के साथ सहारा लगाए हुए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाकर सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़। ए खुदा मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़ों से मिला दे। ये मुस्लिम की रिवायत थी। रफ़ीक़ों से मुराद वो अम्बिया कराम हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुज़र चुके थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में वफ़ात पाई कि आप मेरी गद्दी और थोड़ी के दरमियान थे, यानी आप मुझसे टेक लगाए हुए थे, कि आप मेरी गद्दी और थोड़ी के दरमियान थे, यानी आप मुझसे टेक लगाए हुए थे और आपका सर मुबारक मेरे सीने से लगा हुआ था। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की सख्ती देखने के बाद अब मैं कभी भी किसी की मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। ये बुखारी की रिवायत थी। किसी की मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती कहने से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुराद ये थी कि अब मैं किसी की मौत, शख्स की मौत की सख्ती को इस बात की अलामत नहीं समझती कि उसकी आखिरत ख़राब होगी, क्योंकि ये सख्ती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गुजरी जो बख्शे हुए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेहत की हालत में फरमाया करते थे कि किसी नबी की रूह उस वक्त तक हरगिज़ कब्ज़ नहीं की जाती जब तक कि वो अपना ठिकाना ना देख ले जो जन्नत में है, और फिर से दुनिया में रहने या दुनिया से चले जाने का इख्तियार ना दे दिया जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मौत का फरिश्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया और आपका सर मेरी रान पर था, तो आप एक साथ के लिए बेहोश हो गए। फिर अफाका हुआ तो अपनी निगाह छत की तरफ उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ए खुदा अब ऊपर वाले रफ़ीक मतलूब हैं, यानी अम्बिया और फरिश्ते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर मैंने कहा कि अब आप हमें इख्तियार नहीं फरमाएंगे, यानी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। नीस फरमाती हैं कि मुझे वो बात याद आ गई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताया करते थे, और हुज़ूर अपनी इस बात में सच्चे थे कि किसी नबी की रूह उस वक्त तक हरगिज़ कब्ज़ नहीं होती जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले और फिर से दुनिया में रहने या ना रहने का इख्तियार ना दे दिया जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला वो आखिरी बात थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ये मुस्लिम की रिवायत थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब हम में से कोई शख्स बीमार होता
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا کرتے: اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے، تو شفا عطا کرنے والا ہے، شفا تو تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدید ہو گئی تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تاکہ آپ کے ساتھ اسی طرح کروں جیسے آپ مریضوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ پھر کہا: اللہم اغفر لی وجعلنی مع الرفیق الاعلیٰ، اے خدا مجھے بخش دے اور مجھے اوپر والے رفیقوں سے ملا دے۔ پھر جو میں دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ آخری بیماری کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا پیالہ تھا یا لکڑی کا پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ اس حدیث کے ایک راوی عمر بن سعید کو شک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کا پیالہ کہا تھا یا لکڑی کا پیالہ۔ غرض یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت میں شدید سختی ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور فرمانے لگے: پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی خدایا مجھے اوپر والے رفیقوں میں شامل کر دے، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا مبارک ہاتھ نیچے جھک گیا۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین و تدفین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی بستی سہول کے بنے ہوئے 3 سفید سوتی کپڑوں میں دفن دیا گیا، جس میں نہ قمیص تھی نہ امامہ۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کی تدفین کے بارے میں صحابہ میں باہم اختلاف ہو گیا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جس کو میں بھولا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اسی جگہ وفات دیتا ہے جہاں اس کا وفات کیا جانا اسے پسند ہو، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بستر کی جگہ ہی پر دفن کر دو۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہی تدفین ہو، چنانچہ لوگوں نے حجرے کے اندر ہی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک جماعت آتی اور جنازہ ادا کرتی، پھر وہ چلی جاتی اور دوسری جماعت آتی، اس طرح سب نے نماز ادا کر لی اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت حجرے کے اندر ہی اپنے چاہنے والوں کی نگاہوں سے قیامت تک کے لیے اوجھل ہو گئے۔ مسجد نبوی کی تصاویر میں نظر آنے والا سبز گنبد اسی مبارک حجرے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن وفات پائی، پھر اس دن اور آگے آنے والی منگل کی رات حضور رہے اور منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اس حدیث کے ایک اور راوی سفیان بن عینیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رات کے آخری حصوں میں کدالوں کی آواز سنی جاتی تھی۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ مولانا شبلی لمانی نے علامہ ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل کے دن ہوئی مگر بدھ کی شام شروع ہو چکی تھی۔ قبر مبارک۔ سفیان التمار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی جو اونٹ کے کوہان کی شکل تھی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر مسلمانوں کا غم و اندوہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے سے اہل اسلام کے سروں پر غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جن نوکوکاروں نے بڑی بڑی جانکاہ اذیتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، اس شدید صدمے پر اپنے آپ کو روک نہ سکے اور گریہ و بکا پر مجبور ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس، تم لوگوں کے دلوں کو یہ کیسے گوارا ہوا
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو۔ اس حدیث کے ایک راوی کا راوی ثابت بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہائے میرے باپ، میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر سناتی ہوں۔ ہائے میرے باپ، اپنے رب سے کتنے قریب ہو گئے۔ ہائے میرے باپ، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ہائے میرے باپ، اپنے رب کا بلانا قبول دیا۔ ثابت سے یہ حدیث سننے والے راوی حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب ثابت نے یہ حدیث بیان کی تو وہ اتنا روئے کہ ان کی پسلیاں تلے اوپر ہو گئیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا، یعنی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کی دونوں کلائیوں پر رکھ کر کہا، ہائے نبی، ہائے صفی، ہائے خلیل۔ شمال ترمذی کی روایت ہے۔ صفی کا مطلب ہے چنا ہوا اور خلیل کا مطلب ہے دلی دوست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی ایک قریبی بستی اوابی میں اپنی بیوی کے پاس تھے جو خارجہ کی بیٹی تھیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہوئی بلکہ اس قسم کی حالت میں ہے جس حالت میں آپ وہی آنے پر ہوا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر آئے اور آپ کا چہرہ کھولا اور یہ دیکھ کر کہ آپ واقعی وفات پا چکے ہیں، آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے کہ وہ آپ پر 2 دفعہ موت وارد کرے، اور فرمایا خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدت غم سے یہ حال تھا کہ وہ ایک مسجد کے کونے میں کھڑے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی اور آپ اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک منافقوں میں سے بہت سے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا نہ دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی خطاب کرنے کے لیے ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، ہرگز نہیں مرے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں جو اپنے اپنے وقت پر وفات پا گئے تھے۔ پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسے محسوس ہوا گویا کہ میں نے اس دن سے پہلے یہ آیت کبھی پڑھی ہی نہ تھی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسلمانوں کے غم و الم کا وہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دانا شخص بھی گویا ہوش و آواز کھو بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پڑھی اس میں حضور کی وفات کی طرف اشارہ موجود تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پہلے سن چکے تھے، مگر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت اس آیت کو پڑھ کر سنایا تو انہیں ایسے محسوس ہوا گویا کہ انہوں نے یہ آیت پہلی ہی دفعہ سنی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال فرما جانا ان کے لیے بہت ہی بڑا المیہ تھا۔ حضور کی وفات کے بعد ابھی حضور کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اذان کہی۔ جب اس جملے پر پہنچے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تو مسجد میں لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ ایک شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم و اضطراب دیکھ کر مدینے سے عمان آیا تو لوگوں کو آپ کے وصال کی خبر دی اور کہا کہ میں مدینے کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ شدت غم کے باعث ان کے سینے دیگچی کی طرح ابال کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال پر لوگوں کی بے قراری اور غم و اندوہ کی شدت کا حال بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں ابھی بچہ تھا،
اور لوگوں کے گریہ اور بکا کو دیکھ کر روتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کا شرف حاصل کرنے والی خاتون ام ایمن کی ملاقات کو چلیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کو جایا کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ ان دونوں نے ان سے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا سے بہتر ہے؟ اس پر وہ فرمانے لگیں کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں روتی، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت ام ایمن کی بات سن کر ان صاحبوں کا دل بھی بھر آیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دن تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو مدینے کی ہر شے روشن ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ دن آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو مدینے کی ہر شے تاریک ہو کر رہ گئی، اور ہم نے ابھی اپنے ہاتھ مٹی سے صاف بھی نہیں کیے تھے، اور ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مصروف ہی تھے کہ ہمیں اپنے دلوں کی کیفیت بدلتی معلوم ہونے لگی۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔